बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मुल्क की सियासत में क्या चल रहा है ज़ाहिर है सबके सामने ही है। गुज़िश्ता रोज़ जो अली अमीन गंडापुर साहब ने जो गुफ्तगू की वो भी सबके सामने थी। उससे पहले हमने देखा कि क्या अलीमा खान साहिबा की जानिब से कहा गया कि वो चाह रही हैं कि 10 मुहर्रम के बाद तहरीक शुरू की जाए, और ये इसलिए चाह रही हैं क्योंकि बानी पीटीआई ने ऐसा कहा है। तो उसके ऊपर भी ज़ाहिर है हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये तहरीक चल पाएगी या क्या उसका तरीक़ेकार होगा। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं मुल्क की सियासत में जिनकी बाज़गश्त है। एक तो आपको पता है कि स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह का मामला है, जिस पर ख्वाजा आसिफ साहब आई एम ग्लैड कि एक अरसे से बात कर रहे थे, और अब उसके ऊपर ये हुआ है कि पहले भी ट्वीट किया था और इसके बाद जून में उन्होंने ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने माली फहाशी करार दिया था इस सारे सिलसिले को। जितना होश रुबाई के इजाफा था, कहा गया था कि 21 लाख तक तनख्वाहें पहुंचा दी गई हैं। तो एक जानिब 37 से 40 हज़ार तनख्वाह नहीं हो रही थी, तो दूसरी जानिब 21 लाख तक तनख्वाहें पहुंचाना। अब यह है कि गुज़िश्ता रोज़ एक और उन्होंने ट्वीट किया और उसके अंदर फिर तनकीद का निशाना बनाया, और उसके बाद अब ये हुआ है कि स्पीकर साहब ने ख़त लिखा है कि जी मेरा तो इससे कुछ तनख्वाहों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो अब ये है कि मैं नहीं लेना चाहता। इस तरह की उन्होंने बात की है। तो अब लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या आगे सिलसिला होता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर होता है कि खुद ही इस मामले पर पहले ही कोई चीज़ें सॉर्ट हो जाती। अब ज़रा एक और मामला है पंजाब असम्बली में जो रेफरेंस का, जहाँ पर 26 अरकान के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया है स्पीकर की जानिब से, और जो 27 जून को जो इजलास हुआ था उसके अंदर जो हंगामा आराई की गई थी, उसके बाद ये मनाजिर उस दिन के हैं जब ये हंगामा आराई हुई थी। और उसके बाद फिर ये हुआ कि एक तो जुर्माने भी हुए, उनकी रुकनीत भी मुअत्तल हुई थी, और अब मामला इस हद तक आगे बढ़ गया है कि ये रेफरेंस भेजा गया और आज रेफरेंस भेज भी दिया गया है। तो क्या ये तरीक़ेकार ठीक है? ऐसा ही होना चाहिए था? कोई और तरीका नहीं था इस सूरत हाल से निमटने का? इस पर भी हम बात करेंगे। तो पहले ज़रा शुरू करते हैं। अलीमा खान साहिबा ने जो फरमाया था वो ज़रा बता देते हैं कि उन्होंने 10 मुहर्रम के बाद तहरीक के हवाले से क्या कहा था। इमरान खान ने आज कहा है 10 मुहर्रम के बाद कि आप तहरीक शुरू कर दें। ये तो हो गया। अब इसके ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब की जिस गुफ्तगू का मैंने हवाला दिया था वो कुछ ज़रा हम सुनवा सकें तो वो सुनवाते हैं। उन्होंने क्या कहा। तहरीक का मुहर्रम के बाद हम शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से तहरीक शुरू होगी। हम अपने पॉलिटिकल तरीके के साथ पीसफुली हमेशा करते हैं, हम करेंगे उसको। बैरिस्टर गौहर साहब ने भी यहाँ पर इजहार ख्याल किया, वो भी देखिए। हमने खान साहब की तहरीक का जिक्र किया, इंशाअल्लाह ताला उसके लिए जो तहरीक खान साहब करेंगे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। जिस तहरीक का भी ऐलान होगा, तहरीक का जिक्र हुआ है, वो किस फॉर्म में होगा फ्यूचर में, वो आपके सामने इन ड्यू कोर्स इंशाअल्लाह ताला आ जाएगा। चलें जी, अब जरा बाकायदा तौर पर आगाज कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। साथ ही साथ बैरिस्टर उमैर खान नियाजी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बहुत शुक्रिया आपका भी। और वीडियो लिंक पे हमें कराची से ज्वाइन कर रही हैं शर्मिला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगी। अफनान साहब, ये क्या हो रहा है? ये गुज़िश्ता रोज़ एक जानिब वो ख़त सामने आया जिसके अंदर 5 अरकान की जानिब से, असीर अरकान की जानिब से और सीनियर रहनुमाओं की जानिब से, जिसमें एजाज चौधरी साहब, यास्मीन राशिद साहिबा, फिर उसके बाद आप देखें कि शाह महमूद कुरैशी साहब और बाकी शामिल थे, उनकी जानिब से ख़त लिखा गया। उसके बाद अगले दिन स्पीच, और उसके अंदर ये चैलेंज जिस तरीके से दिया गया था। तो क्या आपको लगता है क्या माइंडसेट है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? आप बात करेंगे इस सूरत हाल में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि इनका एक माइंडसेट जो है वो इस तरह का रहा है जिसके अंदर इन्होंने वायलेंस को इस्तेमाल किया है अपने सियासी मकासद को पूरा करने के लिए, और इसकी वजह से जो है वो सियासत को भी नुकसान पहुंचा है, जमहूरियत को भी और मुल्क को भी नुकसान पहुंचा है। और इसकी बार बार रिफ्लेक्शन आपको अली अमीन गंडापुर साहब की जो तकरीर है उसके अंदर नज़र आती है कि कैसे जो है वो कभी कहते हैं कि हम कफन सर पे बांध के आ रहे हैं, अल जिहाद के नारे लगाते हैं, फिर कहते हैं कि अगर अगली दफ़ा जब हम आएंगे तो अगर हम पे गोली चली तो हम भी गोली चलाएंगे, असला लेके आएंगे। भाई ये जो पॉलिटिकल वर्कर होते हैं वो असले, अगर आपने असले से लश्कर कशी करनी है तो फिर सियासत को छोड़ दें, क्योंकि उसके लिए तो फिर और बहुत सारे तरीके हैं। ये जो सियासत के साथ वायलेंस का जो मिलाप है, ये कोई अच्छी चीज़ ना पीटीआई के लिए अच्छा है, ना ये इस मुल्क की जमहूरियत के लिए अच्छा और ना इस मुल्क के लिए अच्छा। तो ये अगर इनको ये बात समझ में आ जाए तो बेहतर है, वरना माहौल और ख़राब होगा और उसका नुकसान पहले भी पीटीआई को हुआ और आगे भी पीटीआई को ही होगा। बैरिस्टर साहब, कोई क्या वजह क्या रही? कोई खदशा है, कोई ख़तरा है जिसकी जानिब इशारा कर रहे हैं? हुकूमत की तब्दीली का भी कुछ उन्होंने हवाला दिया, अदम एतमाद से मुतालिक भी कोई बात की, और फिर चैलेंज भी दिया
کوئی خدشہ ہے حکومت کی تبدیلی کا؟ نہیں دیکھیں، عددی تعداد تو سب کے سامنے واضح ہے. چاہے ایک کنٹروورشل فیصلہ آیا جس کے ذریعے ریزرو سیٹیں باقیوں میں بانٹ دی گئیں، مگر پھر بھی اسٹینڈ الون بیسس پہ اس وقت KPK کی حکومت 92 افراد کے سر پہ کھڑی ہے. 92 افراد وہ ہیں جو عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں، اور وہ خان صاحب ہی کی وجہ سے علی امین کے ساتھ کھڑے ہیں. اور کل کی جو بیسیکلی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ تھی جو KP ہاؤس اسلام آباد میں کی گئی، وہ اس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ سارے نے لبیک کا اور ساروں نے اپنی موجودگی وہاں ثابت کر کے دکھایا کہ وہ علی امین کے ساتھ کھڑے ہیں. اور کس وجہ سے کھڑے ہیں؟ عمران خان کی وجہ سے کھڑے ہیں. اگر اور کسی کو شوق ہے کہ جی لشکر کشی کرنی ہے 22 جماعتوں والی سیٹ کو، جس کو اضافی 30 ریزرو سیٹیں دے کے 52 پہ پہنچایا گیا، اس کو اور مینڈیٹ دینا ہے، کسی اور طریقے سے لا کے بٹھانا ہے، تو یہ بے وقوفی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی. کیونکہ KPK کا ماحول اس طرح کا نہیں ہے کہ جدھر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی ایزی گراؤنڈ ہے. دہشت گردی کی ویو کا اسے سامنا ہے، روز کے روز آپریشن چل رہے ہیں. اگر اس وقت اگر آپ ایک ایسی گورنمنٹ بٹھا دیتے ہیں کہ جس کا عوام کے ساتھ رابطہ ہی نہیں ہے، تو پھر نتیجہ آپ خود دیکھیں گے ہاتھ سے کس طرح نکلتا ہے. تو شرمیلا، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو پریس کانفرنس تھی، اس کا ٹائمنگ، اس کا مقصد کیا پریمپٹیو سٹرائک کوئی ان کی جانب سے کی گئی علی امین کی جانب سے وزیر اعلیٰ جو ہیں، یا کوئی خدشہ واقعتاً موجود ہے اس طرز کا حکومت کی تبدیلی کا؟ جی شکریہ ستی صاحب. دیکھیے خدشہ تو ہوگا نا، کیونکہ فار آل سیڈ اینڈ ڈن وہ انڈیپینڈنٹس ہیں. بے شک انہوں نے عمران خان کے نام پہ اور ان کے کہنے پہ ان کو ٹکٹ ملا ہوگا، اور الیکشن بھی ان کے کہنے پہ جیتا ہوگا جیسے عمیر نیازی صاحب بتا رہے ہیں. لیکن قانونی طور پہ اگر وہ چاہیں تو وہ اس جماعت کے پابند نہیں ہیں. کل کو اگر نو کانفیڈنس موشن آتا ہے علی امین گانڈا پور کے خلاف، اگر اس میں ووٹ دیتے ہیں، دے ڈونٹ گیٹ ڈسکوالیفائڈ بیکاز دے انڈیپینڈنٹس. اس جماعت کو ووٹ دینے کے لیے پابند نہیں ہیں، تو خدشہ تو ہے. اب دیکھیے سپریم کورٹ کے فائنل فیصلے کے بعد ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں. قومی اسمبلی میں بھی، پنجاب اسمبلی میں بھی، KPK بھی. تو یہ معاملات تو اب ظاہری بات ہے کہ ان کے لیے پریشانی کا باعث تو ہیں، کیونکہ قومی اسمبلی میں بھی اتحادی جماعتوں کے ساتھ حکومت وقت کو 2/3 میجورٹی مل گئی ہے. پنجاب اسمبلی میں 2/3 میجورٹی آ گئی ہے. KPK کے اندر جو ہے معاملات جو ہیں کہیں بھی جا سکتے ہیں، یہ ہے. لیکن دیکھیے ابھی عمیر نیازی صاحب بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ جن کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوتا تو وہ کس طریقے سے عوام کی خدمت کریں گے. میرا ایک بڑا چھوٹا سا معصومانہ سوال یہ ہے کہ چلیں آپ کے پاس KPK کے اندر مینڈیٹ تو ہے، تو کیا آپ نے KPK کی حالت زار بہتر کر لی ہے؟ پارا چنار کا واقعہ وہ میرے دل پہ نقش ہے کہ جس طریقے سے روڈ بند ہونے کی وجہ سے وہاں پر بچوں کی اموات ہوئیں، ہسپتالوں میں ادویات نہیں پہنچ سکی، لیکن KPK حکومت نے ایک لفظ نہیں کہا. دا روڈ واز کلوز فار گڈ 150 days. لوگ مر گئے. ہم غزہ کے بچوں کے لیے روتے ہیں نا، یہاں ہمارے بچے خیبر پختونخوا میں مر گئے، لوگ پریشان ہو گئے، لیکن روڈ کھلوانے کے لیے انہوں نے کوئی ذمہ داری نہیں اٹھائی. خود نہیں کر سکتے تھے، وفاق کو کہتے، قومی اسمبلی میں چلاتے، کہیں تو کچھ کہتے. نو ہیلپ، نو ریمورس. اسی طریقے سے پورا ان کا فوکس جو ہوتا ہے وہ گالم گلوچ، وفاقی حکومت کو کے اوپر دھاوا بولنا، یہ فوکس ہوتا ہے. آپ پلیز فوکس کریں خیبر پختونخوا کی حالت زار. ابھی جو سیلاب کے ریلے میں جو لوگ بیچارے جہاں بحق ہو گئے، وہ کتنا دردناک منظر ہے. اب آپ کہتے رہے جی وہاں پر وہ نہیں تھے، لائف گارڈز نہیں تھے، تو بیریکیڈز نہیں تھے، تو فلاں نہیں تھے. تو یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پر بیریکیڈز ہوں؟ پروونشل گورنمنٹ کی نا. وہاں کس کی ذمہ داری ہے کہ لائف گارڈز ہوں؟ وہاں کس کی ذمہ داری ہے کہ اگر وارننگ دی ہوئی ہے تو وہاں پر انشور کریں، سیکشن 144 لگائیں، انشور کریں کہ وہاں پر لوگ پانی کے نزدیک نہ جائیں. کس کی ذمہ داری ہے؟ لیکن جب آپ کی توجہ کا مرکز آپ کا اپنا صوبہ نہیں ہوگا جہاں آپ کی حکومت ہے، لیکن اور آپ کا توجہ کا مرکز ہے وفاقی حکومت، اس کو گالم گلوچ دینا اور صرف قیدی نمبر 804 کی رہائی کو انشور کرنا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہی ہوگا نا. آپ کچھ رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت بہت ہی سینسٹیو معاملات ہیں. ہاں جی، لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کی جانب، ہماری جانب. the provincial government has failed to deliver. یہ جو بیچارے 90 لوگ ہیں ان کے، یہ اپنے کانسٹیٹیوشنز میں کیسے جاتے ہوں گے
کیا ان کی کانسٹیٹوئنسی میں جب یہ جاتے ہیں تو ان کو پھولوں کے ہار پہناتے ہیں یا ان کو گالیاں پڑتی ہیں؟ ان سے سر یہ پوچھیں. اچھا، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے نا، اس کے بعد جو الیکشن کمیشن نے اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے، اس نے 12 جولائی والے فیصلے کو سیٹ اسائیڈ کیا ہے، اور جو پی ٹی آئی کے اس وقت اراکین ہیں وہ پہلی والی پوزیشن پہ واپس چلے گئے جو 8 فروری کے بعد والی تھی، میننگ دیئر بائی دے آر ممبر آف SIC. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بے لگام ہو گئے اور وہ اپنی مرضی سے وہ آزاد ہیں. وہ بیسیکلی آرٹیکل 63A میں اگر ووٹ ڈالیں گے ووٹ کاؤنٹ ضرور ہوگا، مگر ڈسکوالیفیکیشن پینل کانسیکوینسز وہیں موجود ہیں. ساتھ آپ کہتے ہیں فلڈ کی دیکھیں NDMA کس کے انڈر ہے؟ پرائم منسٹر آفس کے انڈر رکھا ہوا ہے آپ نے رولز آف بزنس کے تحت. NDMA کا کام نہیں ہے کہ ٹائملی الرٹ جاری کرنا. 27 کا واقعہ ہے، NDMA کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، بتا دیں کہ دریائے سوات کا فلیش فلڈ کی وارننگ کدھر ہے یا کس تاریخ کو. لیکن ان کی کوارڈینیشن کا میکینزم کوئی تو ہوتا ہوگا نا. NDMA اپنی جگہ ہے لیکن صوبائی سطح پر PDMA بھی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پر اس سے پہلے جو وزیر اعلیٰ صاحب کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ میں نے کون سا جا کے تمبو لگانے، تو یہ انسینسٹیو اسٹیٹمنٹ بالکل ٹھیک ہے، وہ نہیں دینا چاہیے. بات ہے کہ جب تک پروونشل اور فیڈریشن کی کوارڈینیشن نہیں ہوگی، چاہے ٹیررزم ہو، نیچرل ڈیزاسٹرز ہوں، ان کی مینجمنٹ اس طرح سے نہیں ہو سکتی. یہ آپ کہیں کہ جی ہم ایک کو کسی کو بلیم کر لیں گے، دیکھیں اگر علی امین کو آپ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں تو بات شہباز شریف تک بھی جائے گی، تو پورا بھی نیکسس نہیں. لیکن ایک غلط دوسرے غلط کو صحیح تو نہیں کر سکتا نا. ایک واقعہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. ایڈوکیٹ جنرل صاحب سے عدالت نے پوچھا کہ بھائی آپ نے یہاں پر ڈرونز کے ذریعے لائف جیکٹس کیوں نہیں دی؟ انہوں نے کہا جی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. 2022 میں سیلاب آیا، 2021 میں سیلاب آیا، اس سے پہلے وہاں پہ ہسٹری رہی ہے کہ سیلاب آتے رہتے ہیں، نقصانات بڑے پیمانے پہ ہوئے، لوگ پھنس بھی جاتے ہیں. لیکن یہاں پر اتنے گھنٹے لوگوں کا ریسکیو نہ ہونا، کوئی VVIP ہوتا تو اس کو تو کر لیا جاتا. 100% دیکھیں ہم ایز اے معاشرہ انسینسٹیو ہیں. دیکھیں ہم انسانی جان کی ہمارے سامنے قدر ہی نہیں ہے. دیکھیں لوگ مر جاتے ہیں، لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو جاتی ہے، ہم اس چیز کو کور اپ کرتے ہیں. جب معاشرہ ہی اس طرح بنا ہو، دیکھیں 26 نومبر کا واقعہ ہے، آج تک کتنے لوگوں کا کسی نے پروب کیا ہے؟ گولی ادھر ہی چلی نا، تو مگر کسی نے پروب نہیں کیا. اسی طرح پاک پتن میں اگر بچے مر جائیں بغیر آکسیجن کے تو کوئی نہیں پروب کرتا. سندھ میں اسی طرح تھر پارکر کی صورتحال دیکھ لے. تو یہ اوور آل ملک کی فضا ہے. یہ کیوں فضا ہے؟ کیونکہ ہم اپنی حکومتوں کو کویسچن نہیں کرتے کہ ایک ایسی حکومت جو 3 سال میں 30,000 ارب روپیہ قرضوں میں لے لیتی ہے، وہ قرضہ خرچ کدھر ہو رہا ہے؟ کون سی فلاح ہو رہی ہے؟ عوام کا کون سا سیکٹر ہے جو بہتر ہو گیا ہے؟ جو ہمارے نام پہ قرضہ لیا ہے وہ کہاں خرچ ہوا ہے؟ عفنان صاحب یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو تحریک کی ایک آواز اٹھ رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ محرم کے بعد کوئی تحریک چل پائے گی، یا واقعتاً جس طریقے سے ابھی ملاقاتیں وزیر اعظم صاحب نے کی ہیں، گورنر صاحب سے ملاقات کی، پھر ANP سے ملاقات کی، اور اس پر ANP کا یہ سٹیٹمنٹ آنا کہ جی حکومت گرانے کی کسی عمل میں شریک ہوگی نہیں ہوگی، تو کیا یہ امپریشن آ رہا ہے کہ ملاقاتیں ممکنہ طور پر شاید اس میں یہ بھی چیز ڈسکس ہوئی ہو؟ ایسا کچھ ہے؟ یہ خیبر پختونخوا کی حکومت جی دیکھیں بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو نمبرز ہیں وہ تو انہوں نے بتا دیے ہیں، 92 ہے اور 92 اور 52 53 ان کی طرف ہے، اور 73 چاہیے میرے خیال میں، 73 کے اراؤنڈ چاہیے جو سمپل میجورٹی ہے. تو اگر یہ ہمارے ظاہر ہے اس کو یہ بار بار حکومت کو ادھر گرانے کی کوشش کریں گے تو ایونچولی اس کا کہیں نہ کہیں ہم نہیں چاہتے کہ وہاں پہ ڈی اسٹیبلٹی ہو، نہ ہم چاہتے ہیں وہاں پہ کوئی، نہ ہم نے 2013 سے 18 جب ہم ان کی حکومت واقعی گرا سکتے تھے تب بھی میاں صاحب نے نہیں گرائی. مگر انہوں نے ہمیشہ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے تو ساری فیسلٹیز ہونی چاہیے، ان کے لیے آئین اور قانون بھی ہونا چاہیے، مگر جب یہ ان کے ہاتھ میں اقتدار آتا ہے تو یہ کسی کی نہیں سنتے، نہ یہ کسی کا لحاظ کرتے ہیں. بھائی پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا نا آپ کو کہ آپ جو ہے وہ اوتھ لیں ریزرو سیٹوں پہ، آپ نے نہیں لیا، 5-0 کا فیصلہ تھا، مگر اسی وقت آپ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون بڑا امپورٹنٹ ہے. بھائی آئین اور قانون سلیکٹیو امپلیمنٹیشن اپنی مرضی کا نہیں ہوتا. پھر آپ دیکھیں سوات والا واقعہ اتنا زیادہ تکلیف دہ واقعہ ہے، آپ اس بات کو اس طرح نہیں جسٹیفائی کر سکتے کہ سندھ میں بھی ہوتا ہے اور پنجاب میں بھی کہیں اس طرح کا معاملہ ہوا ہے. میں نے آج 1122 کی ویڈیو دیکھی ہے DG خان کی، اس کے اندر ایک بندہ ڈوب رہا تھا، اس کو انہوں نے پل سے اوپر سے لٹکا تھا، آپ نے دیکھی ہوگی، بچایا اس کو. تو اکوپمنٹ تھا تو لوگوں نے کیا نا. بات یہ ہے کہ آپ نے 150 ارب روپے کا قرضہ جو ہے وہ 1000 ارب روپے پہ پہنچا دیا خیبر پختونخوا کا، اور آج تک 1122 کی آپ کی سروسز اس قابل نہیں ہے کہ لوگ اگر ڈوب رہے ہو تو ان کو آپ بچا سکیں. 100 طریقے ہوتے ہیں بچانے کے، اتنے گھنٹے بھی گزر گئے اور وہ اس کے باوجود نہیں بچا سکے. اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے مردان میں ایک فیملی کا میں دیکھ رہا تھا، اس کے ساتھ بھی اسی طرح ہی کا معاملہ ہوا.
آپ کو پتہ ہے کہ سیاح بھی آتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ یہ ایشوز بھی ہوتے ہیں, تو آپ وہاں پہ سب سے زیادہ لوگ غالباً وہیں پہ جاتے ہیں, کے پی میں ہی جاتے ہیں. سب ٹورزم کا تو مین ہب جو ہے وہ کے پی اور جی بی دو ہی ہیں, اور کے پی اس لیے زیادہ ہے کیونکہ اگر کسی نے گلگت بلتستان جانا ہے تو وہ پھر بھی کے پی سے ہی ہوتا ہوا جائے گا. تو یہ معاملہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ یہ ملک کی اسٹیبلٹی اور ملک کی بہتری کی طرف جو ہے لے کے جانے کے لیے اپنی انپٹ دیں, بجائے اس کے ہر وقت انتشار پھیلانا, حکومتیں گرانا, لانگ مارچ, آزادی مارچ, حقیقی مارچ, امر بالمعروف. یہ آپ دیکھیں ایکچوئل لوگوں کے معاملات کو ریزالو کرنے کی طرف معاملات کو لے کے جائیں, بجائے اس کے کہ یہ سپرفیشل قسم کے نعرے قیدی نمبر 804 اور یہ اس کو چھوڑ دیں, کیونکہ آپ نے کر کے دیکھ لیا 1.5 سال 3 سال ہو گئے ملک کے, کیا ہوا آپ کو؟ اگر آپ اس طرح حکومت سمجھتے ہیں کہ دوبارہ آپ تھرو پاور لے لیں گے یا تھرو آپ یہ سم بیک ڈور لے لیں گے, تو وہ تو اب آپ کا خواب پورا ہوتا ہوا نظر آ نہیں رہا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی پرفارمنس کی طرف اور حکومت کی پرفارمنس کی طرف جو ہے وہ توجہ دیں اور ملک کو کسی بہتری کی طرف لے کے جانے کے اوپر کریں. ملک کی جمہوریت کو اگر بہتر کرنا ہے تو چارٹر ڈیموکریسی کی طرف دیکھیں, ورنہ میری اس طرح ہی چلتا رہے گا جس طرح چل رہا ہے. شرمیلا, سوچ کیا ہے؟ گورنر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی, گورنر صاحب کچھ اشارہ بھی دے رہے ہیں تحریک عدم اعتماد سے متعلق کہ نمبر 1 بھی زیادہ ہو گیا تو ہم لے آئیں گے. پھر وزیر اعظم صاحب سے ملاقات, وزیر اعظم صاحب کی ادھر ادھر ملاقاتیں, کیا کچھ اشارہ ہے کہ کچھ تبدیلی کی کوشش ہو رہی ہے؟ دیکھیے, ان کے اپنے فیکشنز میں بھی بڑے دھڑے بن چکے ہیں نا, کچھ فارورڈ بلاک ہے, کچھ نہیں. اب یہ مانے نہ مانے یہ حقیقت ہے. اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ان کے اپنے جو یہ ایم پی ایس کہہ رہے ہیں پروونشل گورنمنٹ میں, جو کہہ رہے ہیں کہ اب سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ہیں, کیا یہ اپنے حلقوں میں جا سکتے ہیں؟ بیکاز دا پروونشل گورنمنٹ ہیز فیل ٹو ڈیلیور. دیکھیے, یہ کہہ دینا کہ جی یہ این ڈی ایم اے کا کام ہے فلاں نہیں ہے, تو بھی پی ڈی ایم اے بھی تو ہوتی ہے نا, پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بھی ہوتی ہے نا, اس کی ذمہ داری کس کی نہیں آتی ہے؟ وہ پروونشل گورنمنٹ کی آتی. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ سے معاملات نکل چکے ہیں اور آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کی ضرورت ہے, تو آپ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی بلا سکتے ہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ آپ جرگہ نہیں سنبھال سک رہے یا آپ روڈ نہیں کھلوا سک رہے, آرمی کو بلا لیں. کیا ہم ڈیزاسٹر کے اندر, سیلاب اور زلزلے کے اندر, کیا ہم فوج کی, سویلین گورنمنٹ فوج کی ہیلپ نہیں لیتی؟ جن کے پاس آف کورس وہ اکوپمنٹ, وہ ہیلی کاپٹر, تمام چیزیں جو شاید پروونشل گورنمنٹ کے پاس نہ ہو, لیکن اگر نیت ہو تو آپ کریں گے نا. ہیلی کاپٹر سے آپ وہاں پر کھانے پینے کی اشیاء, ادویات, چیزیں پہنچا سکتے تھے نا. اگر آپ کا کہیں پر کسی قسم کا کوئی ذرا سا بھی انٹرسٹ ہوتا, کہیں کوئی دل میں کوئی درد ہوتا کسی کے لیے, لیکن وہ نہیں تھا نا. ایک لفظ نہیں بولے. ان کے ایم این اے, عمیر نیازی صاحب خود نیشنل اسمبلی میں میرے ساتھ ہیں اور ہی از ون آف دا موسٹ ریزنیبل ممبرز دیٹ پی ٹی آئی ہیز. لیکن مجھے بتائیے کہ ان کے کسی ممبر نے اٹھ کے وہاں پارا چنار کے اوپر جو حالت اظہار تھی اس کے اوپر کسی نے بات کی, فیڈرل گورنمنٹ کو پکارا کہ بھائی آپ ہی ہیلپ کر دو ہمیں آ کے؟ نتھنگ ایٹ آل. اب اتنی بے حسی. دیکھیے, بات یہ ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشنلی کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے, تو میں تو اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتی کہ کہاں اس کے کیا ڈائنامکس ہیں اور واٹ از کوکنگ ان سائڈ. لیکن دیر از اے پاسبلٹی کہ ہو سکتا ہے نا, کیوں نہیں ہوتا, ان ہاؤس چینجز نہیں ہوتے. اور اٹ از اے ویری ویری ڈیموکریٹک پروسیس. ہم نے عمران خان کو نکالا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے. گیلانی صاحب جب ڈسکوالیفائی ہوئے تھے تو ہم نے ان ہاؤس کے ذریعے راجہ پرویز اشرف صاحب کو پرائم منسٹر بنایا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, اس میں کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کس چیز کے اوپر یہ کلیم کرتے ہیں کہ جناب آپ کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوگی, آپ کے اپنے ایم پی ایس کھڑے ہوئے ہیں, وہ آپ کے اپنے ایم پی ایس آپ سے بیزار ہیں نا. دیٹ از دا پرابلم. کیونکہ انہوں نے بھی تو آگے جا کے 2-3 سال بعد جو ہے یا 4 سال بعد انہوں نے الیکشن میں جانا ہے نا, کیونکہ پروونشل گورنمنٹ تو کام نہیں کر رہی ہے. کیا منہ لے کے جائیں گے, کیا بتائیں گے؟ اچھا, ویسے ایک چیز آپ نہیں سمجھتے کہ اس معاملے پہ ہمیں اوور آل, جس طریقے سے عمیر صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں سوچ ایسی اپنانی چاہیے کہ کہیں پر بھی کوئی واقعہ ہو تو کم از کم نہ صرف یہ کہ اس کی رسپانسبلٹی کلیم کی جائے بلکہ اس پہ کام بھی کیا جائے. سندھ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے مال نیوٹریشن سے بچوں کا مرنا, کتوں کے کاٹنے کے واقعات, ریبیز کے واقعات اتنے سارے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ابھی سڑکوں کی جو حالت اظہار رہی, تو کرٹیسزم ہر جگہ ہوتا ہے, لیکن آئی تھنک اس کو بہتر طریقے سے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ وہ ایک مڈ سلنگنگ کا ایک کانٹیسٹ شروع کر دیں. ستی صاحب, میں آپ کی بات سے بالکل سہمت ہوں. اگر کراچی میں اور دیگر اضلاع میں اگر کتوں کے کاٹنے کی بات ہوتی تھی, ہم نے اس کو ایڈریس کیا.
ایک زمانہ تھا جب یہ چیزیں بہت زیادہ ہو رہی تھی, اب آپ نہیں سنتی ہوں گی بیکاز نہیں ہو رہی. بچوں کی میل نیوٹریشن ہو رہی تھی سندھ میں, آپ کو یاد ہے تھر پارکر کے علاقے میں بچے میل نیوٹریشن سے مرتے تھے اور وہ بڑی تکلیف دہ بات تھی, اس کو ہم نے ایڈریس کیا. اب آپ وہ نہیں سنتے بیکاز ایسا نہیں ہوتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ دیر آر ایشوز, بٹ ان ایشوز کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے نا, کوئی بڑی راکٹ سائنس تو نہیں ہے, اس ایشو کو ایڈریس کریں. تو اگر یہ ایشو ہے ان کے پاس پارا چنار کا, اس کو ایڈریس کریں. یار بڑی بڑی جنگیں یہاں بند ہو جاتی ہیں, آپ انڈیا سے بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں, پیس ڈیل کرنے کو تیار ہیں, تو کیا اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے آپ؟ ظاہر ہے, بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بھی یہ زیادتی کرتا ہے کہ آپ روڈ بند کر دیتا ہے اور اس میں معصوم لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں, اس کے لیے تو کوئی کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے نا. یہ تو کوئی جواز ہی نہیں ہے کہ این ڈی اے میں کیا کر رہا تھا تو فلاں کیا کر رہا تھا. یو کانٹ پاس آن دا بک ٹو ادر پیپل, یا پیپل آر ڈائنگ جسٹ بیکاز آپ کی کیئرلیسنس ہے. تھوڑا سا انسینسٹیو نہیں ہونا چاہیے. اختیار ولی صاحب نے کچھ فرمایا تھا گورنمنٹ کی تبدیلی سے متعلق, میں ذرا وہ سنوا دوں پھر آپ سے سوال کرتا ہوں. آئیے گا جی. علی امین صاحب, ہم آپ کی حکومت نہیں گرا رہے, آپ کی حکومت خود مثال اس کی اس کرسی کی ہے جو 3 ٹانگوں پہ کھڑی ہے. آپ خود تھوڑا سا ہلیں گے یہ گر جائے گی. خیبر پختونخوا میں آپ کے 3 فکشنز ہیں. ایک فکشن 100% آپ کے ساتھ کھڑا ہے, ایک فکشن وہ ہے جو آپ کو بھی مانتا ہے اور عمران خان کو بھی مانتا ہے, ایک فکشن وہ ہے جو آپ سے اور عمران خان دونوں کی پالیسیوں سے نالا ہے, اور وہی آپ کو گرائیں گے. جس دن آپ کی حکومت گری پھر ہم اپنا جمہوری رول ادا کریں گے. یہ کوئی انسائڈ جاب ہوگی؟ اچھا دیکھیں, یہ ساری کیا سرائیاں باتیں چل رہی ہیں, مگر یہ سارا کیا ہے, ڈائیورشن ہے اصل ایشو سے. اصل لیکن آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے جو یہ ہے. نہیں 100% نہیں ہے. دیکھیں جو یہ فیکشن کی طرف اشارہ دے رہے ہیں, پوٹینشلی کون ہو سکتے ہیں؟ صوبائی صدر کل وہاں موجود تھے, کل شاہد خٹک نے تقریر کی, مینا خان نے, سارے کے پی کے موجود تھے. ان کی تقریروں کا ٹیکسٹ اٹھا کے دیکھ لیں, کسی نے کوئی عمران خان کی لائن سے ہٹ کے بات کی. دیکھیں یہ پاسبلٹی نہیں ہے, مگر یہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟ دیکھیں لیکن ملک کی لائن ہے کیا, وہ ظاہر ہے کہ وہ کمپریہینڈ کون کرے گا اس کو, ایک وہ کہتے ہیں نا انٹرپریٹیشن کون کرے گا, کیونکہ ایکسیس اور کسی خان کی لائن کلیئر ہے. دیکھیں حکومتیں irrelevant ہوتی ہیں لانگر کانٹیکس میں. دیکھیں تیسری دفعہ پی ٹی آئی کی وہاں حکومت بن رہی ہے اور ہر دفعہ بہتر میجورٹی کے ساتھ آ رہی ہے. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ڈیلیور نہیں کر رہے, تو پھر وہاں کی کیا عوام پاگل ہے جس نے آج تک دوسری دفعہ کسی کو حکومت نہیں دی؟ تحریک انصاف کو وہ تیسری دفعہ دے رہے ہیں, تو انہوں نے کچھ سوچا ہے. ٹھیک ہے نا, وہاں کچھ صحت کارڈ کام کر رہا ہے, باقی چیزیں چل رہی ہیں, ان کا بجٹ سرپلس ہے, باقی صوبوں کی طرح نہیں ہے. انہوں نے اپنا ڈیٹ بھی پے آف کیا. جس وقت علی امین نے شرمیلا کہہ رہی ہیں, آپ اسے اگری نہیں ہے, وہ کہہ رہی ہیں کہ ممبرز آپ کے جا کے منہ نہیں دکھا سکتے لوگوں کو, ایسا نہیں ہے. نہیں دیکھیں تو وہ اپنے حلقوں میں بیٹھے ہیں, وہ کدھر غائب ہیں, وہ کہاں کہیں چھپے بیٹھے ہیں ممبران. وہ کسی ایک ممبر کا نام لے کے بتا دینا کہ کسی ممبر کے ساتھ کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے, وہ اپنے حلقے میں نہیں جا رہا. ہری پور والے ہری پور میں بیٹھے ہیں, ڈی اے خان والے ڈی اے خان میں بیٹھے ہیں, اور ہر کوئی اپنے پروجیکٹس کرا رہے ہیں اور ان کے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں. عدنان صاحب آپ کو لگتا ہے ایسے ہی کے پی میں سب راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے؟ کل ہمارے پروگرام میں گورنر صاحب کہہ کے گئے تھے کہ وہاں پر کرپشن کا بازار گرم ہے اور نیب کو اس معاملے کا نوٹس لینا چاہیے اور ساری چیزیں انہوں نے کہا. پلس وہ سوات واقعے پہ انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر بھی وزیر اعلیٰ کے خلاف ہونی چاہیے. لیکن ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ نیازی صاحب کہ ایسا کچھ نہیں ہے, وہاں پر سب ٹھیک ہے چیزیں, مطلب اس متعلق خاص طور پر گورنر سے متعلق کوئی ایشوز نہیں ہے. دیکھیں 12 سال پی ٹی آئی کو ہو گئے اس صوبے میں, اور عوام بار بار منتخب بھی کر رہے ہیں. تو اب آپ مجھے بتا دیں, یہ تو 12 سال پہلے کہتے تھے کہ ہم آئیں گے تو پشاور کو پیرس بنا دیں گے. یہ کہتے تھے کہ جی ہم جو ہے وہ دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے. آپ 12 سال ہو گئے, اور 12 سال بعد سیاح جو ہیں ان کو ریسکیو کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ اکوپمنٹ نہیں ہے یا انٹینٹ نہیں ہے, یا آپ کے جو پشاور کا حال ہے وہ تھوڑا سا بارش ہوتی ہے تو دریائے وہ میٹرو بن جاتا ہے, میٹرو کے اندر سارا پانی آتا ہے. ایک میٹرو آپ نے شروع کی, وہ آپ سے آج تک کمپلیٹ نہیں ہوئی. عوام کو دکھانے کے لیے کچھ ہے نہیں آپ کے پاس سوائے اس کے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس پتہ نہیں وہ مطلب کہ بڑے ریسورسفل ہیں وہ. ویسے ان کے ڈکلیئرڈ ویلتھ 11 کروڑ روپے ہے, لیکن اکثر کو آج وہ 35-40 کروڑ روپے کا عطیہ پارٹی کو دے دیتے ہیں. اب یہ آج تک کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ 11 کروڑ میں سے 40 کروڑ کیسے نکلتے ہیں. یہ جو اگر یہ سائنس بھی سمجھا دے نا کسی کو تو بھی لوگ بڑے خوش ہو جائیں, کیونکہ باقی لوگ بھی کہیں گے کہ ہم بھی اسی طرح کر پائیں. بات یہ ہے کہ آپ یہ بتا دیں کہ کیا آپ کی کابینہ کے لوگوں نے نہیں الزام لگایا علی امین گنڈا پور پہ کرپشن کا؟ کیا کابینہ کے لوگوں نے ایک دوسرے پہ الزام نہیں لگایا کرپشن کا؟ جھگڑا صاحب نے ہاں نہیں لگایا ہے, اور یہ ایک دفعہ نہیں بار بار لگایا. اور اس کی ایک بڑی لاجیکل بات ہے کہ 1700 ارب روپے کا آپ کا بجٹ ہے, آپ کرتے کیا ہیں اس کو یہ آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئی. آپ مطلب ان کا جو چوتھا بڑا پروجیکٹ ہے نا, جو ان کی اپنی جو ان کا جو اپنا بنایا ہوا ڈاکیومنٹ ہے کہ ہم نے اس سال کیا کیا, اس میں چوتھا بڑا پروجیکٹ پتہ کیا تھا کہ
کہ ہم نے 3 ارب روپے کے ٹرانسفارمر لگائیں گے ہم بجلی کے. یہ ٹوٹل پرفارمنس ہے ان کی 1700 ارب روپے کی. کہ کچھ بتانے کے لیے آپ کے پاس عوام کو نہیں ہے. ابھی آپ چلے جائیں روڈ انفراسٹرکچر جا کے دیکھ لیں, کلام بھی جا کے دیکھ لیں, یہ ناران بھی جا کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ جن اربوں کئی سو ارب روپے کے قرضے لیے گئے جن روڈز کے لیے, ان کا حشر کیا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ تو ساری دنیا کو بتاتے پھرتے تھے نا کہ تم چور, تم چور, تم چور, تم کرپٹ, تم یہ نہیں کرنا آتا, تمہیں وہ نہیں. بھائی آپ کو تو اپنا تو پرفارمنس ایکسیپشنل ہونی چاہیے, ایکسٹراڈنری ہونی چاہیے آپ کی پرفارمنس, کہ آپ کہتے ہیں دیکھیں ہم نے کیسے کیا ہے, آپ بھی اسی طرح کریں. مگر ابھی تو یہ حال ہو گیا ہے کہ آپ پرفارمنس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہوتی. آپ مجھے بتا دیں آخری صاحب پرفارمنس پہ بات یہ ہے, فارم 47 کہہ دی نمبر 804, فارم 47 کہہ دی. بھائی آپ یہ بھی تو بتا دیں بیچارے عوام جو وہاں پہ رول رہے ہیں ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی نوکریوں کا کیا بنا, مطلب یہ کیا یہ سارا بجٹ جو ہے یہ ان کی کابینہ آپس میں بانٹ بوڑ کے پورا آرام سے بیٹھ جاتی ہے, اس کے بعد کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اور حیرانگی اس بات کی ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جو کرپشن کے اوپر بنی تھی, جو اس نے نعرہ ہی کرپشن کا لگایا تھا کہ جی سب کرپٹ ہیں اور ہم ایماندار ہیں. ان کے جو ہیں وہ آپ مین لوگوں سے, ان کے جو فرنٹ مین ہے نا, میں نام نہیں لے رہا لیکن ان کے فرنٹ مین نون ہے, یہ جو سارے بیٹھے ہوئے نا ادھر, ان کے نون ہے, ویل نون ہے کہ کس نے کہاں پیسہ بھجوایا, کس کی کہاں کہاں جائیدادیں ہیں, وہ آپ نکلوا لیں, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بس چل رہا ہے سلسلہ, باقی سب کو یہ درد دیتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے. چلیں جی ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے اسٹے. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے خیر مقدم. اب وہ $1 ملین کویسچن شروع میں ہم نے اس پہ بات کی تھی. شرمیلا آپ سے چلیں اس پہ آغاز کر لیتے ہیں. یہ ذرا مجھے بتائیے, یہ جو 10 محرم کے بعد تحریک کا بانی کی جانب سے کہا گیا, ایسا علیمہ خان صاحبہ نے بتایا, اور اب تھوڑا اس پہ بات ہو رہی ہے کہ ایسا ہوگا. پہلے تو تحریک انصاف کے رہنما جنید اکبر صاحب سمیت, عامر ڈوگر صاحب سمیت یہ کہہ رہے تھے کہ جی ایسا ممکن نہیں ہوگا اور اسمبلیوں سے دور رہنا بھی ممکن نہیں ہوگا. تو آپ کو لگتا ہے تحریک کوئی شروع ہو پائے گی تنہا؟ ستی صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجھے نہیں لگتا. یہ اب پارٹی میں اتنے ڈسرپشنز ہیں اور اتنے فیکشنز ہیں اور اتنے ڈسینٹ نوٹس ہیں کہ ان کی جماعت کسی ایک چیز پہ متفق ہی نہیں ہوتی ہے. نہیں لیکن کل پریس کانفرنس میں تو سارے ایک ساتھ بیٹھ گئے تھے نا. نہیں آپ دیکھیں نا, جو جیل میں ان کے جو مختلف لوگ ہیں, چاہے یاسمین راشد ہیں یا شاہ محمود قریشی, دیگر لوگ ہیں, وہ تو ڈائلاگ کرنا چاہ رہے ہیں. اسی طریقے سے مجھے آپ یہ بتائیے کہ پہلے یہ کہا گیا علیمہ خان کی طرف سے کہ جی مائنس عمران خان ہو گیا کیونکہ بجٹ جو ہے ان سے پوچھے بغیر پاس ہو گیا. اس کے بعد جناب اس کے پر کوئی بات چیت نہیں ہوئی, ہمیں نہیں سمجھ آیا, اچھا جی مائنس ہو گئے, کیسے ہو گئے, کس نے کیا, بجٹ پاس ہو گیا. پھر علی امین گنڈاپور اگین اب ان کے فیوریٹ نظر آ رہے ہیں. اب محرم کے بعد ابھی کافی دن پڑے ہوئے ہیں, کچھ اور چیز ہو جائے گی. پچھلا جو انہوں نے جو چلا رہے تھے, یہ دھرنا دے رہے تھے 26 نومبر کو, آپ کو یاد ہے وہ کتنا ڈس فنکشنل قسم کا دھرنا تھا. یہ خود پریشان تھے کہ یہ ہوا کیا, کون بھاگا, کون کدھر گیا, کوئی لائے عمل نہیں تھا, کوئی طریقہ کار نہیں تھا. اٹ واز سو ہیپ ہیزرڈ. ابھی جماعت چلا کون رہا ہے؟ میں ہمیشہ ایک چیز پوچھتی ہوں کہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا. بیرسٹر گوہر چلا رہے ہیں, علیمہ خان چلا رہی ہیں, بشرا بی بی چلا رہی ہیں, کون چلا رہا ہے جماعت کو؟ فیصلے کون کرتا ہے؟ ایک دن یہ ایک بات کرتے ہیں, اس کے دوسرے دن یہ کوئی اور بات کرتے ہیں. بیرسٹر گوہر ایک بیان دیتے ہیں تو جناب عامر ڈوگر صاحب دوسرا بیان دیتے ہیں, گنڈاپور تیسرا بیان دیتے, علیمہ خان کچھ اور بول رہی ہوتی ہیں. دیر از سو مچ ڈسینٹ ود ان دا رینکس اینڈ فائل کہ وی ڈونٹ نو واٹ از گوئنگ ٹو. دیکھیے مسئلہ کیا ہے, مسئلہ ان کی جماعت کے ساتھ یہ ہے کہ گراس روٹ لیول کے ورکرز نہیں ہیں ان کے پاس. ٹھیک ہے, مجھے بڑی اچھی بات لگی تھی شندانہ گلزار کی. انہوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس اپنی تقریر میں کہا کہ جی ہم تو برگر بچے تھے, ہم تو برگر لوگ تھے, ہمیں نہیں پتا تھا کیا, لیکن اب آپ نے ہمیں ورکر بنا دیا. ورکر اس طرح نہیں بنتے ہیں کہ جی برگر بچے تھے اور جی لیڈر چلا گیا جیل تو آپ جی ورکر بن گئے. اس میں بڑا رگڑا کھانا پڑتا ہے, سالہ سال لگ جاتے ہیں, قربانیاں دینی پڑتی ہیں, تحریکیں چلانی پڑتی ہیں, اور طریقے اپنے لیے نہیں, اپنی انا کے لیے اور اپنے اقتدار کے لیے نہیں, طریقے چلانی پڑتی ہیں عوام کے لیے. بی بی صاحبہ نے چلائی ہیں طریقے, بھٹو صاحب پھانسی چڑھ گئے, کارکنان ہمارے ہیں انہوں نے کوڑے کھائے ہیں ضیاء الحق کے دور کے اندر, دھماکے ہوئے, خودکش, ہمارے
وہ کارکنان ہیں جو لٹرلی جب دھماکہ ہوا تھا نا 18 اکتوبر کو، تو لوگ جب دھماکہ ہوتا ہے تو بھاگتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے. ہمارے جو کارکنان تھے وہ بھاگے ٹرک کی طرف بی بی صاحبہ کو بچانے کے لیے اور شہید ہوئے. تو یہ ہوتے ہیں گراس روٹ لیول کے ورکرز. ایک تحریک ہوتی ہے, دس از اے رومانس. یہ پتہ ہے یہ والہانہ محبت ہوتی ہے لیڈرشپ کے ساتھ, بیکاز لیڈرشپ آپ کے لیے قربانیاں دیتی ہے, آپ کے لیے کام کرتی ہے, اس ملک کے لیے کام کرتی ہے, اس دھرتی کے لیے کام کرتی ہے جہاں پر آپ رہتے ہیں. دیز آر واٹ گراس روٹ لیول. یہ جالیاں ہمیں ایسے نہیں کہا جاتا, ہم یہ کرتے ہیں. تحریک ہم نے جب بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی جب لانگ مارچ پہ نکلے تھے, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی, اس کے بعد نو کانفیڈنس موشن آیا, ہم یہاں سے چلے تھے اپنے بچے گھر بار چھوڑ کے. مائی سن واز 5 years old. میں بچہ چھوڑ کے اس تحریک میں نکلی تھی اور میں گھر واپس نہیں آئی تھی 8 دن تک. دیکھیے یہ چیزیں ہوتی ہیں, آپ سننے میں شاید آپ کو اتنی بڑی قربانی نہ لگے, لیکن ایک ماں کا بچے سے دور ہونا تو بہت بڑی چیز ہے. تو ہم قربانیاں دیتے ہیں نا, وی اسٹرگل. ہم ایسے نہیں آ کے یہاں پر بیٹھے ہیں, یہ ایک اسٹرگل ہوتی ہے. ان کو ان اسٹرگل کا اندازہ نہیں ہے. یہ کہتے ہیں جی جیل میں پڑے ہوئے تھے جی بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں. نہیں, یہاں لوگوں کی جانیں چلے گی. بی بی صاحبہ شہید ہو گئیں, وہ دبئی میں نہیں بیٹھ سکتی تھی اپنے بچوں کے ساتھ, لیکن وہ واپس آئیں, جان کا نذرانہ دیا. اس ملک میں جمہوریت آئی. آصف علی زرداری صاحب نے اپنا غم بلا کے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا جب پورا پاکستان جل رہا تھا. اس وقت وہ بھی کہہ سکتے تھے نا پاکستان کا کھپے, لیکن نہیں کہا اس ملک کی خاطر. بیرسٹر صاحب آپ ایک تو مجھے یہ تحریک کا مستقبل تھوڑا بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے نا, بھٹو صاحب کو ریاستی جبر کے ذریعے پھانسی دے دی گئی, اس کے بعد کتنے کوئی ورکر نکلے, جنازے میں کتنے کوئی لوگ شامل ہوئے. ٹھیک ہے, ہسٹورک کانٹیکس میں چیزوں کو بات کریں. اس وقت ہزاروں ورکر تحریک انصاف کے گرفتار ہوئے, آن ریکارڈ ہیں. کسی نے اف تک کی, کسی نے پارٹی چھوڑی. آج آپ بات کریں خالی پنجاب ہی اٹھا کے دیکھ لیں, پیپلز پارٹی 100 حلقہ دکھا دے جہاں وہ 10,000 ووٹ ملاؤ. بات ہے وہ ورکر کدھر ہے. یہ تو وہ جماعت ہے جس نے سویپ کیا ہے یہ والا الیکشن. بات ہے ورکرز کی بات کریں, تحریک انصاف تو لڑی الیکشن کس کے ساتھ؟ عمران خان کے اپنی زبان کے مطابق انڈر 16 کے ساتھ لڑی. خان صاحب نے اپنے جو ہے نا ینگسٹر پہ بھی ہاتھ رکھا تو وہ بھی جیت کے آئے. کیا ایسا فیکٹر پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے پاس ہے؟ نہیں ہے. بات ہے بہت فرق ہے. آپ اپنی لائنیں دیکھیں آپ نے غلام در غلام تو بنا لیے, ٹھیک ہے نا, کہ ایک بڑا ہے تو اس کا چھوٹا آئے گا تو وہی بڑی پوزیشنز پہ جائے گا. کیا پی ٹی آئی میں ایسے ہے؟ پی ٹی آئی میں صرف عمران خان ہے اور عمران خان کے بعد اس کا ورکر ہے. دیکھیں یہ بہت بڑی بیچ میں ہے ہی نہیں. 100% قیادت کیوں ہوگی؟ کیونکہ ورکر رسپونڈ ہی عمران خان کو کرتا ہے, وہ بلیو ہی, اس کا یقین عمران خان کی جیل. تو ان کو درمیان میں کسی بھی تحریک کی صورت میں لیڈ کرنا یا منظم رکھنا کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ عوام تو جتھا بن جائیں گے. دیکھیں جتھا نہیں بنتے. دیکھیں نہ 26 نومبر کو کبھی جتھا بنے تھے, نہ 9 مئی کو جتھا بنے تھے. بات ہے دونوں کی جوڈیشل انکوائری تو کرا لیں. گھبراہٹ کس چیز کی ہے؟ دیکھیں ہم ان چیزوں کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہ رہے, ہم اور طرح سے اور زاویے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. آپ نے کہا جی ڈسرپٹیو قسم کا تھا. تعداد آج ڈیٹا بیس نکال لیں نا, ٹاورز کی سموں کا ڈیٹا نکال لیں کہ کتنے لاکھ لوگ انٹر کیے ہیں اس دن جو ہے نا اسلام آباد میں, آپ کو پتہ چل جائے گا. بات ہے کہ آج بھی عمران خان کی کال میٹر کرتی ہے. اور لوگ موجود تھے اور گنڈا پور صاحب غائب ہو گئے. دیکھیں نہیں اس وقت اور کیا کرتے, خود آپ فیصلہ کر لیں کہ کبھی اس طرح ہوا ہے کہ مطلب یہ کوئی جو ہے نا انٹیریئر سندھ کا علاقہ نہیں تھا کہ اسلام آباد کا مرکز ہو, لائٹیں بند کر دی جائیں اور جس طرح کا ظلم و جبر ہوا ہو. تو آپ دیکھیں کون کھڑا رہ سکتا ہے؟ کسی کو پتا تھا کون کدھر گیا, کدھر گاڑیاں گئیں تحریک انصاف کی. آج بھی گاڑیاں جو ہے نا اس وقت کسٹڈی میں. تحریک کا مستقبل ذرا بتا دیں, کر رہے ہیں شروع پھر آپ؟ تحریک ایک دیکھیں مکسچر ہوتا ہے انڈیجنس. دیکھیں کچھ حالات ہیں جیسا عفنان بھائی نے کہا کہ اس فیکٹر کو اگنور نہیں کر سکتے کہ عوام کے مسائل کیا ہیں. دیکھیں تحریک انصاف کی اس پہ بھی کڑی نظر ہے. 2200 ارب کا ڈاکہ ڈال چکا ہے اس وقت کسان کی جیب پہ. اس وقت نہروں کا مسئلہ اسی طرح کھڑا ہے. آن پیپر آپ جو مرضی کہتے رہیں, کسان کے لیے نہ پیسے ہیں فصل کاشت کرنے کے لیے, نہ اس کے پاس پانی ہے, اس کا پانی بھی چوری ہو رہا ہے. یہ والے مسائل. پھر کاروبار جس طرح سے نیچے چلا گیا, لارج سکیل مینوفیکچرنگ ختم ہو گئی. آج کی گوگل وہ مائکروسافٹ کی خبر آپ کے سامنے ہے. مطلب لوگ اس ملک سے بھاگ رہے ہیں. اس طرح کی حالات میں دیکھیں جب تحریک انصاف نے اور عمران خان نے آواز دی تو یہ بڑی پریشان کن ہوگی. عفنان صاحب تحریک کا مستقبل آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہوگا؟ اب کل تو مل کے بیٹھ گئے ہیں سارے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تحریک کا آبجیکٹو یہ ہے کہ آپ نے کیسے عمران خان صاحب کو باہر نکالنا ہے اور کیسے وزیر اعظم بنانا ہے, تو یہ کہیں نہیں پہنچے گا معاملہ. میں آپ کو بالکل واضح طور پہ کہہ رہا ہوں. اور یہ پچھلے 10-12 سال سے پی ٹی آئی یہی کر رہی ہے کہ یہ ہر کوئی 6 مہینے بعد ایک نیا کوئی نعرہ لے آتے ہیں
کبھی کوئی حقیقی مارچ، کبھی حقیقی آزادی، کبھی مارچ، کبھی یہ. اب وہ ایک چیز کتنی بیچیں گے آپ؟ دیکھیں عوام آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے بالخصوص خیبر پختونخوا کی اور باقی پورے پاکستان کی کہ جہاں حکومت ہے وہاں ڈیلیور کرے، عوام کے مسائل حل کرے، اور جہاں حکومت نہیں ہے وہاں اپوزیشن کر کے دکھائیں. آپ بتائیں کہ کیسے مسائل حل ہونے چاہیے. کیا آپ نے شیڈو بجٹ دیا کہ بجٹ ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے؟ کیا آپ کی کوئی ان پٹ تھی بجٹ کے اندر عوامی فلاح کے حساب سے؟ ہمارے سینیٹرز اور ایم این اے نے بہت ساری ان پٹ دی، حالانکہ ہماری ہی حکومت ہے، لیکن ان کی طرف سے آپ بتا دیں کتنی ان پٹ کا یہ نہیں. لیکن اگر اسمبلیوں سے دور رہنے کا ان کو کہا جاتا ہے، باہر آنے کا کہا جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی آئے گی سن کے کال اسمبلیوں سے باہر استعفیٰ دینے کا مطلب؟ دیکھیں میں یہ پہلے بھی استعفیٰ دے کے دیکھ چکے ہیں نا، خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اپنی حکومتیں ختم کر چکے ہیں. اگر ان کو اس طرح کا کوئی شوق ہے تو یہ پورا کر کے دیکھ لیں. اگر ایسا کہا جاتا ہے قیادت کی جانب سے کہ جیل دیکھیں اوور چلے جائیں اور نکل آئیں، استعفے دے دیں گے. دیکھیں اس کا سوال کا آنسر لائے کرتا ہے کیا آئین پاکستان اپنی اصل حالت میں رہے گا کہ نہیں. دیکھیں 1973 کا آئین ہے، ٹھیک ہے نا. پیپلز پارٹی چیرش کرتی ہے کہ ہم نے اس ملک کو آئین دیا. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئین پاکستان کا پاس ہونا اور بننا ایک بہت بڑی اکمپلشمنٹ تھی. اور میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ میری ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک ڈپٹی چیئرمین ہے لیبیا کے جو پارلیمنٹ ہے اس کی، ان سے میری ملاقات کچھ سال پہلے 2 سال پہلے کی بات ہے. وہی تو میں سینیٹر ان ویٹنگ تھا ان کے ساتھ. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم ابھی آئین بنانے کی اس میں ہے کہ ابھی آئین ہمارا ابھی تک آئین ہی نہیں بنا. اور یہ باقی بھی جتنے بہت سارے سیریا میں بھی اس کا یہ مسئلہ چل رہا ہے. تو یہ اس میں ہم بھی آئین کو دیکھیں، ہم نے آئین سے وفاداری کا اوتھ لیا ہوا ہے. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک آئین کے تحت چلے، مگر آئین میں پھر اسٹیبلشمنٹ سے باتیں نہیں کی جاتی. آئین میں پھر آپ جو ہے وہ آر ٹی ایس کو نہیں بٹھاتے، امپائر کی انگلی نہیں ہوتی آئین کے اندر. یہ پورا کا پورا جو بیک ڈور آپ نے بنایا آئین کے کو بائی پاس کر کے اور 2018 میں طاقت میں آ کے اس ملک کی جڑوں میں بیٹھ گیا. آج آپ کس اس سے کہتے ہیں آئین؟ اور جب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ ہم سے بات کریں تو آپ کہتے ہیں ہم آپ سے بات نہیں کریں گے. آپ کو چارٹر ڈیموکریسی کے اوپر بات کرتے ہوئے آپ کو مسئلہ ہوتا ہے، چارٹر اکانومی پہ بات کرتے ہوئے مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ آپ کا کنڈکٹ بھی شو کرنا چاہیے نا کہ آپ آئین سے وفادار ہیں. ہم نے آئین سے وفاداری کا اوتھ لیا ہوا ہے، آپ کا بھی کنڈکٹ شو کرنا چاہیے نا کہ آپ بھی اپنی اوتھ کی جو ہے وہ اس کو سیریسلی لیتے ہیں. شرمیلا آپ کی کیا اسسمنٹ ہے؟ اگر جیسے قیادت کہتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں عمیر صاحب، انہوں نے کہا کہ وہ لاہ عمل اس وقت ہوگا جب سچویشن جو سامنے آئے گی اس وقت اس کے مطابق دیکھا جائے گا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت کے پی حکومت کو اگر کہا جاتا ہے کہ آپ جی اسمبلیاں توڑ دیں اور باہر آ جائیں، پھر اگر ان ارکان اسمبلی کو کہا جاتا ہے کہ آپ اسمبلی چھوڑ کر جیل چلے جائیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ کمپلائی کریں گے اس سے؟ دیکھیے ستی صاحب 2-3 چیزیں ہیں. اگین آئی ول ریپیٹ مائی سیلف کہ ان کی جماعت چلا کون رہا ہے. اگین اتنی ڈس فنکشنل ہو گئی ہے یہ جماعت کہ اگر ایک طرف سے کوئی ایک کال دیتا ہے نا تو وہ دوسری طرف سے دوسرا اس کو نگیٹ کر دیتا ہے. ان میں اچھا اور دیکھیں ٹو بی ویری آنیسٹ اور ٹو گیو دیم دیٹ ڈیو کریڈٹ کہ جب آپ کی پارٹی اتاب میں ہوتی ہے نا جیسے کہ ان کی ہے تو پھر اتنا آسان بھی نہیں ہوتا سب لوگوں کو اکٹھے رکھنا، اور بڑا ول پاور، بڑے اسٹرانگ نرو چاہیے ہوتے ہیں جو شاید ان میں سے بہت سے لوگوں کے نہیں ہیں. مطلب میں نام نہیں لینا چاہتی، میرے اچھے جاننے والے ہیں، لیکن کافی سارے ایسے ایم این ایز ہیں ان کے نیشنل اسمبلی سے جو پہلے بڑے ریگولر ہوتے تھے، لیکن اب سنا ہے کہیں اندرون خانہ ان کی کوئی ڈیل شیل ہو گئی ہے تو وہ غائب ہیں، اسمبلی سے ہی غائب ہیں. تو ان کا نہ آنا بھی ایک تسلسل کے ساتھ یہ بھی نشاندہی کرتا ہے کہ جی کوئی ٹوٹ پھوٹ تو ہو رہی ہے نا، اٹس اے فیکٹ. تو اگر آئی ڈونٹ نو کہ کہیں سے اگر کوئی ان فیور ملتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اسمبلی بھی ٹوٹ سکتی ہے، نہیں بھی ٹوٹ سکتی ہے، مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے نا ان حالات اور سینیریو کے اندر جہاں پارٹی میں خود بہت توڑ پھوڑ ہو رہی ہے. اور دیکھیں یہ جماعت بنی کیسے تھی، کچھ پیپلز پارٹی سے لے لیے، کچھ پی ایم ایل این سے لے لیے، کوئی ادھر سے آگے ادھر سے آگے. ان کے اپنے جو گراس روٹ لیول کے جو ورکرز تھے یا جو ان کے جو فاؤنڈنگ ممبرز تھے، لیٹ می پٹ اٹ دس وے، ناٹ گراس روٹ لیول ورکر، جو فاؤنڈنگ ممبرز تھے وہ تو آج ان کے ساتھ نہیں ہیں. ان کو تو عمران خان نے بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا.
اب یہ شاہ محمود قریشی ہوئے وہ تو پیپلز پارٹی کے ہیں, یا فلاں ہوئے, یہ ہوئے وہ, اس قسم کے بہت سارے لوگ ہیں جو دیگر جماعتوں سے لیتے, دے آر ناٹ دا فاؤنڈنگ ممبرز آف پی ٹی آئی, یا وہ ان کی وہ الائنس تو نہیں ہے نا, وہ ایفیلیشن تو نہیں ہے. جو بیچارے جنہوں نے جماعت بنائی تھی وہ تو بیچارے ان کو تو بہت پہلے سائڈ ٹریک کر دیا, تو پھر یہ کس طریقے سے چلیں گے آگے؟ ٹھیک ہے. اچھا ایک اور معاملہ ہے وہ جو شروع میں نے تذکرہ کیا کہ وہ پنجاب اسمبلی کے جو ارکان ہیں 26 ارکان, ان کے خلاف ریفرنس آج فائل کر کے آئے ہیں اسپیکر صاحب, اور وہ 27 جون کو جو معاملہ ہوا تھا اس کے اوپر تو پہلے ان پہ فائن بھی ہوا تھا کیونکہ انہوں نے توڑ پھوڑ بھی کی تھی, اور اب یہ ہے کہ ظاہر 10 ارکان پر 20 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا تھا, اور پھر یہ ہے کہ باقی بھی کچھ جرمانہ ہوا تھا. اب یہ ہے کہ ریفرنس بھیجنے کا بھی فیصلہ کیا گیا. آپ کو کیا وجہ آپ کو لگتا ہے کہ ٹو مچ, یا پھر یہ ہے کہ سب آئین کے دائرے میں ہو رہا ہے؟ دیکھیں آئین کی بالکل بات کی عفنان بھائی نے, دیکھیں 2018 کی بالکل انکوائری کرا لیں, ہمارے بھی تو اتنے مقدمے چل رہے ہیں نا, ایک اور آئین سے انحراف کا بھی مقدمہ بن جائے, پھر آپ اسی اپنے جو ہے نا اللیگل آکوپیشن کو قابو رکھنے کے لیے آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ لوگ اسمبلی کے اندر بھی آواز نہ اٹھائیں. ٹھیک ہے, اسمبلی کے اندر آواز کو اٹھانے کو تو آئین پروٹیکٹ کرتا ہے, اسمبلی میں کی ہوئی بات کو تو عدالت نہیں کوسچن کر سکتی. آپ اسمبلی میں ایک ڈسینٹ کو کس طرح سے کوسچن کر سکتے ہیں؟ رول کا حوالہ دیا تھا, رول 15 کیا رولز کانسٹیٹیوشن سے اوپر ہو جاتے ہیں؟ کیا اسپیکر کا یہ اقدام ٹھیک ہے کہ وہ جا کے چیف الیکشن کمشنر کو, جن کی آئینی مدت بھی ختم ہو گئی ہے, بجائے اس کے کہ سوال کرے کہ آپ ادھر بیٹھے کس طرح سے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو جا کے ریفرنس جمع کرا رہے ہیں کہ جی میں ٹوتھ اینڈ نیل اسے آخری وقت تک لڑوں گا. بات ہے اس طرح سے نہیں جمہوریتیں چلتی. آپ خود چاہ رہے ہیں کہ جمہوریت کی بساط لپیٹی جائے تو ٹھیک ہے, آپ اس میں اسمبلی میں ویسے پروٹیسٹ کر رہے تھے, جو بھی ہوا جرمانے آپ نے کر دیے, رکنیت معطل کر دی, یہ is it a bit too far کہ آپ نے ریفرنس فائل کر دیا, یا ٹھیک ہے یہ عمل؟ دیکھیں انہوں کے لوگوں نے وہاں پہ گالیاں دی, وہاں پہ ہلڑ بازی کی, وہاں پہ خواتین بھی بیٹھی ہوئی تھی, ان کو بار بار ان کو سمجھایا بھی گیا کہ آپ یہ نہ کریں, مگر یہ وہاں پہ باز نہیں آیا, اور یہ مسلسل یہ کام, اور یہ بہت عرصے سے چل رہا ہے, یہ پہلی دفعہ بھی نہیں ہوا. تو ایونچولی آپ مجھے بتائیں نا اس کا کیا, یہ کوئی جمہوریت ہے کہ آپ لوگوں کو گالیاں دیں؟ یہ کوئی جمہوریت ہے ہلڑ بازی کرنا؟ بھائی آپ بات کرنا آپ کا ہے, بالکل میں بالکل. ایسی اس سے پہلے کوئی تاریخ ملتی ہے؟ معطل تو بہت دفعہ ہو چکے ہیں لوگ, معطل تو ہمیں بھی, ان کے لوگوں نے ہمارے لوگوں کو معطل کیا. معطل میں کہہ رہا ہوں, معطل تو نیشنل اسمبلی میں بھی, میں تو ریفرنس کی بات کر رہا ہوں نا. وہ ریفرنس تو کورٹ میں چلا جائے گا نا, وہ کیا کورٹ میں جا کے وہ جو بھی اس کی ہوگی معاملات وہ تو کورٹ ہی دیکھ لے گی نا, اور کورٹوں کی جو. لیکن ملک صاحب کا خود جا کے فائل کرنا اس لیے کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے اس کی مثال تو نہیں ملتی ہوگی ابھی. ماحول اگر اتنا زیادہ خراب کریں گے جو یہ کر رہے ہیں کہ ہم کیونکہ ہماری حکومت نہیں ہے تو بس اب آئین بھی ختم ہو گیا ہے, جمہوریت بھی ختم ہو گئی ہے, ملک بھی. آپ کی ابھی چند سال پہلے آپ کی حکومت تھی تو سب کچھ ٹھیک تھا, ابھی آپ کی نہیں ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ یہ اس سے برا ملک ہی کوئی نہیں ہے. مطلب آپ اتنا ایکسٹریم پوائنٹ آف ویو نہ رکھیں نا آپ. اور میں جو بات کی ہے آئین سے ریلیٹڈ اس کے اوپر تھوڑی توجہ دیں کہ میں نے کیا, آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کے لیڈر کو بنایا گیا ہے. آپ کا لیڈر تو ایک جماعت ایک ٹکٹ والا بھی نہیں تھا, ایک ٹکٹ بھی جو اس کو 2002 میں وہ جیتا تھا عمران خان, اس کو مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ نے سپورٹ کیا تھا میاں والی میں, آپ جا کے چیک کر لیں. تو اس کے بعد آپ ہمیں کہہ رہے ہیں, تو میری طرف سے آپ ضرور IGI سے نہ شروع کریں, آپ 1947 سے شروع کریں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کیونکہ 1947 میں کچھ ہوا, 58 میں کچھ ہوا, 65 میں ہوا تو ابھی ہم دوبارہ کرتے رہیں گے. کب تک آپ اس ملک کے ساتھ یہ مذاق چلائیں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ ملک کی یکجہتی ہوگی اسی وقت ہی کہ جب یہ آئین کے مطابق چلے گا. یہ ہارڈ اسٹیٹ تبھی بنے گا جب یہ آئین کے مطابق چلے گا, اور یہ جا کے ان مسلمان ممالک کو دیکھیں جہاں پہ آئین نہیں ہے وہاں پہ ان کا کیا اثر ہوا ہے. شرمیلا, یہ جو پنجاب اسمبلی کا واقعہ ہے اور یہ ریفرنس تک بات جا پہنچی ہے, رکنیت معطل ہوئی ٹھیک ہے, جرمانہ ہوا ٹھیک ہے, لیکن آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہے, طرز عمل مناسب ہے, ملک صاحب صحیح کر رہے ہیں؟ دیکھیے آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو کمنٹ آن دا فیکٹ دیٹ کہ وہ اس حد تک جا رہے ہیں کہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے انہوں نے ECP کو لکھ دیا ہے فارملی. میں اس بات کا جواب اس طرح دینا چاہوں گی کہ پھر آپ ہمیں اپریشیٹ کریں پیپلز پارٹی والوں کو, ان کو صبر اور ان کا جبر. سندھ اسمبلی میں کیا رقص کیا ہے MQM نے, کیا ہم تو جبر کرتے ہیں نا اپنے اوپر, اگر ہم آگے سے ریاکٹ نہیں کرتے تو ہم اپنے نفس پہ جبر تو کر رہے ہیں. بالکل صحیح, صرف صبر نہیں کر رہے, جبر کر رہے. جواب تو ہمیں بھی منہ توڑ جواب دینا آتا ہے. سندھ اسمبلی کے اندر جو ہنگامہ آرائی ہوئی اور جو طوفان بدتمیزی ہوئی بجٹ کے دوران MQM نے جو کی, اس کے باوجود اسپیکر سندھ اسمبلی نے کسی کو معطل نہیں کیا,
کسی کے خلاف ریفرنس نہیں بھیجا, کسی کی ڈسکوالیفیکیشن نہیں مانگی. دیکھیے یعنی کہ اس صورتحال میں شرمیلا فاروقی صاحبہ کیا وہ صحیح اگر اسپیکر پنجاب اسمبلی ہوتی تو ایسا نہ کرتی, آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ نہیں, میں سسپینڈ ضرور کرتی, پروبیبلی آئی ووڈ ہیو سسپینڈڈ, کیونکہ اگر وہاں پر سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا اور ایک طوفان بدتمیزی ہوئی تو میں سسپینڈ ضرور کرتی, لیکن ریفرنس کی طرف نہ جاتی, اس حد تک نہیں جاتی کہ میں ڈسکوالیفیکیشن, ہاں پرابلی میں وہ بالکل نہ کرتی. دیکھیے جمہوریت کے اندر نا, اور آپ جیسی بھی جمہوریت سے ٹوٹی پوٹی جمہوریت سمجھیں یا جو بھی سمجھیں واٹ ایور, آپ اس حد تک آپ کو نہیں جانا چاہیے کہ واپسی کا راستہ نہ ہو. ٹھیک ہے, صبر تحمل جس کی ہم بات کرتے ہیں نا, اور یہ پیپلز پارٹی میں کوٹ کوٹ کے بھری ہے اور کسی جماعت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز یہ جو ابھی اسپیکر صاحب والا معاملہ ہے, خواجہ آصف صاحب خاصا ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے 2 ٹویٹ کیے سامنے اور بڑے سخت قسم کے ٹویٹ کیے. آج اسپیکر صاحب کو لکھنا پڑا, وزیر اعظم صاحب کو, مطلب 21 لاکھ روپے, دیٹ از اے لاٹ. کہاں سے کہاں تک معاملہ پہنچا ہے؟ 1 سے 37 سے 40 تک معاملہ نہیں پہنچ رہا عام آدمی کی تنخواہ کا, اور اس ملک میں جہاں پر ہم آسٹیریٹی کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس کا بھی میں کہتا ہوں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں اسپیکر کا رول ہوتا ہے بڑا ہی سینٹرل قسم کا, ٹھیک ہے. اگر آپ پنجاب اسمبلی کے واقعے کو دیکھیں, نیشنل اسمبلی میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے, مگر ایاز صادق صاحب نے ایز اے اسپیکر بہت بہتر کنڈکٹ کیا. وہاں رضا ہراج نے بھی معافی مانگی, وہاں نثار جٹ صاحب نے بھی ہمارے سائڈ سے معافی مانگی. تو سینٹرل پیوٹل رول ہے. باقی دیکھیں لوگوں کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے مترادف ضرور ہے جب وہ اس طرح کے معاملات دیکھیں. ہمیں گورنمنٹ کو بھی ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے, یہ خالی ادھر کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں ٹرائیبیونلز کی بھی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں, جہاں 2.5 لاکھ تنخواہ تھی وہ وہاں 27 لاکھ دے رہے ہیں. اچھا, ہاں جی, FBR کے ٹرائیبیونلز میں یہ پیز ہے. تو یہ اتنا ابناکشیس نہیں ہے. اوور آل بہت سارا کام الٹ ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں. عفنان صاحب, یو آر کوائٹ ووکل, لیکن یہ اگر وزیر دفاع صاحب ود ان دا گورنمنٹ اگر یہ تنقید اتنی نہ کرتے تو شاید یہ خط لکھنے کا بات بھی نہ آتی اور خاموشی سے معاملہ اندر ہی اندر رفع دفع ہو جاتا. کیا وجہ ہے اتنا کچھ کرنے کی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات ٹھیک ریز کی ہے کہ شاید تنخواہ اتنی نہیں ہونی چاہیے تھی جتنی ہو گئی ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے میرا خیال ہے نوٹس لے لیا, تو وہ معاملہ جو ہے وہ ایمیکیبلی ریزالو ہو جائے گا. اور میرا یہ خیال ہے جہاں تک FBR کی انہوں نے بات کی اس میں یہ کہ دیکھیں میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں لوگ 1 ارب روپے لے کے ریٹائر ہو رہے ہیں, ایسے بھی ہیں پوسٹ اس ملک کے اندر. اچھا, ہاں جی. تو آپ اگر ایک پیمانہ ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم سے زیادہ نہ کسی کو مراد ملیں گی نہ کسی کو تنخواہ ملے گی, اس سے نیچے ہوگا سارا گیم. ابھی یہ ہوا ہے کہ اوپر آپ جو ہے وہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر پہ لڑتے رہیں, اتنے 5 لاکھ 10 لاکھ بچا لیں, نیچے اربوں روپے ایک بندہ 1 ارب روپے لے کے ریٹائر ہو رہا ہے. اور یہ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ لیگل ہے, حالانکہ کوئی لیگل نہیں ہے. یہ جو پرکس ہے نا, یہ کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے پرکس خود ہی ڈیسائیڈ کر لوں. دیکھیں نا, میری تنخواہ میں خود نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا, اسی طرح جو ہے کابینہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے وزیر اعظم کی, اسی طرح ہی ہوتا ہے. لیکن ہمارے کچھ ایسے نیچے ہیں معاملات کے وہاں پہ بالکل آزادی ہے. اچھا, کہ یہ اگر ان کے آپ کو پرکس پریولیجز اور ریٹائرمنٹ میں جو پیسے مل رہے ہیں اور جائیدادیں مل رہی ہیں وہ آپ کو پتہ چل جائے تو آپ بھول جائیں 21 لاکھ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. شرمیلا فاروقی صاحبہ, بیرسٹر عمیر نیازی صاحب اور سینیٹر ڈاکٹر عفنان صاحب ول ٹیک اے بریک ہیئر, بعد آ کے پروگرام کنکلوڈ کریں گے. جی ناظرین اکرام, بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم. اور پروگرام کے آخر میں ظاہر معاملات اور مسائل بہت سے ہیں, لیکن حکومت وقت کی یہ ذمہ داری اور خاص طور پر وزیر اعظم صاحب اس چیز پہ نظر رکھیں کہ کہاں پر کس کے تنخواہوں میں اور کس کے جو پریولیجز ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ جس طریقے سے عفنان صاحب نے فرمایا تھا کہ ایک حد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اگر وزیر اعظم پاکستان چیف ایگزیکٹو ہیں اس ملک کے تو ان کے اوپر کسی کی مراد نہیں ہونی چاہیے, اور ایک چیک اینڈ بیلنس ساری صورتحال میں ہونا چاہیے, نہ کہ یہ کہ کوئی تنقید کرے تو اس کے بعد پھر اس چیز پہ نظر ثانی کی جائے. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.